सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। अलीना इलियास भी मेरे साथ हैं और एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं और बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो इस वक्त जो हिकमत अमली है, क्या करेगी मुस्लिम लीग नवाज़, शहबाज शरीफ साहब का भी मामला है और बहुत सारी इस किस्म की ख़बरें, इस किस्म के बयानात आए हैं जिसने अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। क्या हुकूमत को गिराना है, इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करनी है, या फिर सारे का सारा ये जो निज़ाम है उसके हवाले से कोई नई अप्रोच है। तो डॉक्टर साहब से आज इस हवाले से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, कीपिंग इन माइंड आपकी जो जिद्दोजहद थी जिसमें यह था कि वोट को इज़्ज़त दो और सेलेक्टर्स जो हैं उनका जो रोल है वो आपकी जमात को काबिल कबूल नहीं था। दैट वाज द बयानिया ऑफ मुस्लिम लीग नवाज़। नाउ वेयर डू वी स्टैंड नाउ? शुक्रिया समीर सईद साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त जदोजहद कर रही है, हम सिर्फ पाकिस्तान में आइनी जमहूरी हकूक़ की जदोजहद नहीं कर रहे या पाकिस्तान के शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी जदोजहद नहीं कर रहे, बल्कि हम इस रियासत के इस्तेहकाम की जदोजहद कर रहे हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। और हम समझते हैं कि जो 70-72 साल का हमारा तजुर्बा है, जिसमें बार बार जब इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में दखल अंदाज़ी की तो जहाँ उससे एक तरफ सियासत का और जमहूरी निज़ाम का नुकसान हुआ, वहाँ पे ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत मुतनाज़ हुआ। और ख़ास तौर पे जो हमारे कौमी इदारे हैं, मसलन फ़ौज जिसको हम कह सकते हैं, या हमारे हसास इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ये किसी किस्म की सियासी तकसीम या तनाज़े से बालातर होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान की एक दिफाई और सिक्योरिटी इलाके में या एक रीजन के अंदर जो महल वक़ू है, वो हमारे कौमी दिफाई इदारों को बहुत एक बुनियादी रोल देता है पाकिस्तान के इस्तेहकाम में और पाकिस्तान के दिफा में। तो अगर उनके ऊपर किसी किस्म की सियासत की छाप लगती है तो इससे इन इदारों का भी नुकसान होता है। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार के मुताबिक काम करें, और अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो ये तारीख़ का मुसलमा असूल है कि गुड पॉलिटिक्स की बुनियाद पे गुड इकॉनमी बनती है और गुड इकॉनमी से गुड डिफेंस बनता है। ये नहीं हो सकते कि आप किसी मुल्क का दिफा जो है असले के अंबार लगाएं लेकिन उसकी मईशत ज़बूं हाली का शिकार हो और उसकी सियासत इंतशार का शिकार हो और आपका दिफा मजबूत हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको अपनी दौर में और हमारी ज़िंदगियों में हमने सोवियत यूनियन की देखी है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेड आर्मी थी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्म्स का स्टॉक पाइल, लेकिन जब उनकी सियासत और मईशत तबाह हुए तो पूरी रियासत ख़त्म हो गई। तो इसीलिए आज मुस्लिम लीग नून जो जदोजहद कर रही है वो ये कहती है कि देखिए, बांग्लादेश 25 साल बाद हमसे निकला, पसमानदा तरीन सूबा था, आज 50 साल में वो हमसे आगे निकल गया। भारत सन 2000 तक हमसे पीछे था, आज वो हमसे आगे निकल गया है। अफ़गानिस्तान जो खाना जंगी का शिकार था, आज उसकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई है। नेपाल कल को उसने अपना आइन बनाया है, आज वो हमसे आगे निकल रहा है। तो क्या पाकिस्तान आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो बर्बादी हुई और ये दूसरे जो ममालिक आगे निकल गए पाकिस्तान से, इसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट है? इसकी बुनियादी वजह हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है इस्टेब्लिशमेंट की बार बार मुदाखलत से। देखिए ना, पाकिस्तान में जब कन्वेंशन लीग बनी तो क्या वो महकमा रेलवे ने बनाई? पाकिस्तान में जब काफ लीग बनी तो क्या वो औकाफ के महकमे ने बनाई? पाकिस्तान में जब पैट्रियट ग्रुप बना तो क्या उसको वजारत हज ने बनाया? किसने बनाया? सवाल ये है कि जनरल एहतशाम ज़मीर साहब, मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर, जो 2002 में
انچارج تھے اس پورے آپریشن کے، وہ اپنی وفات سے پہلے قوم سے معافی مانگ کر گئے کہ جی ہم نے کاف لیگ بنائی، ہم نے انتخابات کو ریگ کیا اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ باتیں تو ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح 2018 کا جو الیکشن ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہیں نہ کہیں، پوری دنیا کے میڈیا میں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں 2018 کے اوائل میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ نہیں آنے دینا۔ چلیے، ہم نہیں آئے، ہمیں نہیں آنے دیا گیا۔ اگر ہم نے معیشت 5.8% پہ چھوڑی تھی تو اگلے اس کو 6 پہ لے جاتے، 6.5 پہ لے جاتے، یا کم از کم 5.5، 5.8 پہ رکھتے، وہاں سے ہم گرے 0.4 کے اوپر۔ اسی طرح اگر ہم میں کوئی خرابی تھی تو آنے والے، اگر ہم نے افراط زر کو 4.5، 5% پہ رکھا تھا، چلیے 5% نہیں 6 تک ہی رکھتے، وہ لے گئے 11% کے اوپر۔ ہم نے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر سی پیک کا لگایا، چلیں یہ 3 سالوں کے اندر 10 ارب ڈالر اور لگا لیتے، لیکن ہر طرف ہم پسپائی پہ گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف فیلئر ہے، ہر طرف جو گراف ہے نیچے گیا ہے، تو پھر میرا جو پہلا سوال تھا میں اسی پر آؤں گا کہ آپ نے 3 سال، پونے 3 سال ہو گئے، آپ نے ایک باقاعدہ ایک سٹرگل کی، آپ نے تحریک بھی چلائی، جلسے بھی کیے، اور ایک مقصد جو کرٹیسزم اوپن تھا وہ یہ تھا، اس کا مقصد کہ جو سلیکٹرز جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پریشر میں آئیں اور وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایسا اشارہ مل رہا ہے کہ وہاں ان کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی ہوئی، آپ ایکسیپٹیبل ہوئے، یا اب بھی وہی بات ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ صاحب ابھی آپ نے دیکھا انٹرویو میں تھے، وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ شاید کہیں نہ کہیں بیک ڈور جو ہے وہ ڈائلاگز چل رہے ہیں، اور جب ان سے آغاز ہوا بات کا احسن صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں مریم نواز صاحبہ کا ترجمان ہوں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، جیسے میں نے کہا، کسی قومی ادارے سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی آئین شکنی کے رویے کے ساتھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمنٹ، سب اداروں کی سرخ روئی اس میں ہے کہ سب اپنا اپنا کام کریں اور یہ ملک مضبوط ہو۔ آج کا دور جو 21ویں صدی ہے، یہ معاشی ترقی کا دور ہے۔ اکنامک سیکیورٹی کسی نیشن کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اگر ہم ان جھگڑوں سے نہیں نکلیں گے، دیکھیے ہم کوئی خدا نہ خواستہ بی جے پی تو نہیں ہے، ہم کوئی کانگریس پارٹی تو نہیں ہے، ہم کوئی انڈیا کی جماعت تو نہیں ہے، پاکستان کی فاؤنڈنگ پارٹی ہیں، پاکستان بنانے والی جماعت ہیں، تو ہمارے سے کسی کا کیا جھگڑا ہونا چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان ترقی کرے، اس کی معیشت مضبوط ہو، اس کی معیشت کو جدید بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا جائے۔ دیکھیے مجھے اتنا افسوس ہے کہ ہم نے تو آتے ساتھ 2013 میں جب آئے تو اتنی بری حالت تھی کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، لا اینڈ آرڈر کی حالت تھی کہ جس روز سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوتی تھی لوگ کہتے تھے آج امن ہے۔ کراچی کے اندر خاص طور پہ 5-6 افراد کا جو قتل ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے آج پرامن دن گزرا ہے، ورنہ 20، 22، 15 لوگ کہتے تھے آج سکور کیا۔ یہ ٹرمینالوجی ہمارے اندر آ گئی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے ایک طرف لا اینڈ آرڈر کو ٹیکل کیا، دہشت گردی کو شکست دی، توانائی کا جو 18 گھنٹے کا بحران تھا اس کو حل کیا، معیشت جو جمود کا شکار تھی اس کے اندر ایک نئی روح پھونکی، اس کو چلایا، ملک میں سی پیک کے ذریعے کنیکٹیوٹی کا ریولوشن کھڑا کیا، 2000 کلومیٹر سڑکیں ہم نے 4 سال میں بنائیں جو بھارت میں آج تک نہیں ہیں اتنی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ جب ہم نے کر لیا، اب اس کے بعد ہمیں نیکسٹ لیول پہ جانے کی ضرورت تھی کہ جہاں پر ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے، اس انفراسٹرکچر کے اوپر ہم ایک بنیاد کھڑی کرتے۔ اس وقت ہمیں نکال دیا گیا، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اگر کسی مکان کے لیے ایک معمار کو بلائیں، وہ اس کی بنیادیں رکھتا ہے، اور جب وہ بنیادیں رکھ لے آپ اس کو باہر نکال کے ایک نیا لے آئیں۔ اچھا، پھر ایک سوال یہاں پر ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں وہ ہوا ہے کام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہوا کہ آپ کو پھر نکال دیا گیا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ بھی یہ سوال کرتے ہیں، وزیراعظم صاحب نے بھی یہ سابق وزیراعظم نے بھی یہ سوال کیا، وجہ کیا ہوئی؟ سمیع صاحب، یہ بات میں 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد میں نے ٹیلی ویژن کے پروگرام پہ گئی تھی۔ میں کنونسڈ ہوں کہ ہمیں نکالا گیا ہے، ہمارا جرم تھا سی پیک، چونکہ سی پیک کے ساتھ اس خطے کی جیو پالیٹکس بدل رہی تھی، اس کے نتیجے میں چائنا کو اس خطے میں بہت اثر حاصل ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو چین کے اور ہمارے دشمن تھے جو ہمیں ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جو چین سے نالاں طاقتیں تھیں، ان لابیز نے ایک پوری حکمت عملی کے ذریعے پاکستان میں
میں نے وحثیت وزیر داخلہ اکتوبر 2017 میں یہ بیان دیا تھا جو سپر لیڈ چھپا تھا کہ بعض ریٹائرڈ فوجی افسروں کو، صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان بدگمانیاں پیدا کریں، چونکہ اگر ہم دوبارہ جیت جاتے تو سی پیک نیکسٹ لیول پہ چلا جانا تھا۔ اچھا، بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ اب ایک میرا سوال ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کی حکومت چلی گئی، دوسری حکومت آئی، تو کیا اس نے سی پیک کو رول بیک کیا؟ کیا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب ابھی سعودی عرب نے پیسے مانگے، یو اے ای نے پیسے مانگے، تو چائنا کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے ہیں، ان کا پاکستان پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے 2 دن کے نوٹس پر وہ پیسے واپس کیے۔ تو اگر یہ مقصد تھا چائنا کے ساتھ تعلقات یا دوری کرنا، سی پیک رول بیک کرنا، تو اس کے تو ہمیں عملی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا سمیع صاحب۔ دیکھیے، چین کے ساتھ پاکستان کے 72 سال سے تعلقات ہیں، لیکن کیا تعلقات ہیں؟ وہ سیاسی طور پہ ہم بہت قریب ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ریاستی دوست ہیں، اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں دونوں کے، یہ حکومتوں سے بالاتر ہیں، ہر موسم کے دوستی ہے۔ 2013 میں جب ہم نے سی پیک پہ دستخط کیے اور ان کا پہلا وفد پاکستان آیا، ان کے وائس چیئرمین NDRC، اور پہلی JCC میٹنگ کو ہم چیئر کر رہے تھے، تو میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس کے لیے تھوڑی ریسرچ کی اور ڈیٹا نکالا۔ میں خود دنگ رہ گیا کہ چین پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے 15ویں یا 17ویں نمبر پہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ چائنا جو پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے، ہم چائنا کے ساتھ اتنے قریبی دوست ملک ہیں، ہم نے اس میں سے $1 ارب بھی نہیں اپنے ملک کے اندر نہیں حاصل کیا۔ ہماری جو دوستی تھی وہ ساری سیاسی اور سیکیورٹی نوعیت کی تھی، اس میں جو اکنامک ڈائمنشن ہے وہ مسنگ تھی۔ دیکھیے، سی پیک نے یہ کیا کہ پاکستان چائنا کے ریلیشن شپ میں ایک اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ لے کر آئے۔ پہلی دفعہ چین پاکستان کے اندر ودن 3 ایئرز نمبر 1 فورن ڈائریکٹ انویسٹر بن گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے پاور کے اندر کوئلے کا، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تھر کے اندر اتنا کوئلہ ہے جو ایران اور سعودی عرب کے توانائی کے جو تیل کی توانائی کا ذخائر ہیں اس کے برابر اس کی انرجی ویلیو ہے۔ 70 سال سے دفن پڑا تھا، ہم اسے نہیں کیوں نکال سکتے تھے؟ ہمارے پاس فائنینسنگ ہی نہیں تھی، ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ ہم نے سی پیک کے ذریعے چائنا سے جب وہ اس کی فائنینسنگ لی، آج وہ تھر کا کوئلہ پاکستان کے لیے چیپسٹ انرجی کا سورس ہے، اور اگلے 400 سال ہمیں سالانہ 10,000 میگا واٹ بجلی سستی ترین بنا کے دے سکتا ہے۔ یہ ایک میں ڈائمنشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح رینیوبل میں انویسٹمنٹ کی انہوں نے، ہائیڈل کے اندر کی، توانائی کے مختلف ہمارے پروجیکٹس ڈیمز کے اندر کی، انفراسٹرکچر کے اندر کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، فائبر آپٹک کیبل ہماری نئی بچھی۔ اچھا، یہ جو منصوبے لگے، یہ انفراسٹرکچر بنا رہے تھے۔ اچھا، اس کے اگلا جو مرحلہ تھا 2020 اور 25 کا، وہ تھا انڈسٹریل کوآپریشن کا۔ اچھا، اور یہ کیوں اہم تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے، چائنا کی جب ترقی ہوئی ہے تو ان کی لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے، تو وہ ان کی ساری انڈسٹری جو لیبر انٹینسو تھی اب ان کے لیے ان کمپیٹیٹو ہو گئی ہے۔ تقریباً 8 کروڑ نوکریاں چائنا سے ریلوکیٹ ہو رہی ہیں، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، انڈیا، بنگلہ دیش، مختلف ممالک میں جا رہی ہیں۔ ہم نے 9 اکنامک زون ڈیسائیڈ کیے پاکستان میں بنیں گے، چونکہ یہاں کنیکٹیوٹی بھی ہے، اور یہاں چائنا کی انڈسٹری ریلوکیٹ ہو کر ان 9 اکنامک زونز میں آئے گی۔ 2020 تک ہم نے یہ سب انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا ان کا۔ آپ دیکھیے آج 2021 ہے، ایک اکنامک زون بھی ہم تیار نہیں کر تو کیا ریزن دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کی کوئی پرائیورٹی نہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بٹ آپ کہتے ہیں جو گورنمنٹ ہے یہ سلیکٹڈ ہے، اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو آپ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو اس کا کیا مطلب ہے پروجیکٹ کے رکنے کا؟ نہیں، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نااہل اور نالائق پارٹنر اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے۔ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ نااہل اور نالائق پارٹنرز لے کر آئی ہے۔ یہ ہائیبرڈ سسٹم تھا نا، یہ ہائیبرڈ سسٹم ایکسپوز ہو گیا، نہیں چل پا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور ایک بات جو اہم ہے اس میں، دیکھیے جو پاکستان میں سی پیک کے منصوبے کامیاب ہوئے نا، اس کی 2 وجوہات اور بھی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو اضافہ کیا 300 ارب سے 1000 ارب، تو اس سے 700 ارب کی جو سپیس پیدا ہوئی اس میں ہم نے نئے پروجیکٹ شروع کیے۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 سے گھٹا کے 550 ارب کر دیا، لہٰذا آپ جاری منصوبے نہیں چلا سکتے تو نئے کہاں سے شروع کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جو بات ہے ایک اہم، کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی تمام سی پیک پروجیکٹس کو سکینڈلائز کیا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ملتان سکھر موٹر وے ہے۔
مجھ پہ الزام لگایا جی کہ 70 ارب روپیہ جو ہے اس نے کمیشن لیا، کک بیک لیا. ان نالائکوں کو یہ نہیں پتا کہ ملتان سکھر موٹر وے جو ہے پوری کی پوری چائنا نے ڈائریکٹ اپنے کانٹریکٹر کو فائنانس کیا ہے، پاکستان کے خزانے سے ایک پیسہ بھی ہو کر نہیں گزرا. جب اگر میں نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا ہے تو اس کا مطلب چین نے مجھے دیا. آپ چین پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. وہ ملک کے جو آپ کا اس وقت ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی $1 نہیں دیتا تھا، آپ اس کو اس طرح کے الزام لگائیں گے تو وہ خوش ہوں گے اس کے اوپر. یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گئی، لیکن میرا پھر سوال یہی ہے، مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے اور جو اس وقت ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات میں آپ کی جماعت نے کامیابی حاصل کی ہے. تحریک انصاف مختلف وجوہات پر اپنے جو ان کی سیٹس تھیں ان پر بھی ہاری ہے، لیکن جو اس وقت جماعت بند گلی میں ہے اس کی وجہ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ایک رویہ ہے اور وہ آپ ایک ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک ہو گیا، آپ ہیڈ آن ہو گئے ہیں. اس میں آپ نہیں سمجھتے سیاسی طور پر آپ کو اس وقت، جب کہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید جو پاکستان کی ملٹری قیادت ہے یا عمران خان صاحب کی حکومت ہے، بہت سارے ایشوز پر دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. سو آر یو ولنگ ٹو چینج یور ایٹیچیوڈ اور یور اسٹینس اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے ہمارا تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ نہ کسی سے جھگڑا ہے نہ کسی سے کوئی دوستانہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مل کر اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں. سمیع صاحب، تاریخ کے اندر جتنی بڑی امپائرز جب زوال پذیر ہوئی ہیں، رومن امپائر، آٹومن امپائر، مغل امپائر، کوئی بھی آپ دنیا کی بڑی امپائر لے لیں، اس کی ڈاؤن فال کی ایک ریزن تھی آبادی کا بوجھ، بڑے دفاع کا بوجھ اور سکڑتی ہوئی معیشت. جب آپ کی معیشت آپ کے دفاع اور آبادی کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو وہ ریاست زمین وہ جو کہتے ہیں کولیپس کر جاتی ہے. پاکستان آج اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے. ہماری آبادی دنیا کے سب سے فاسٹسٹ پاپولیشن ہے، ہمارا دفاع کا بوجھ ہے اور ہماری معیشت جو 5.8% پہ جا رہی تھی منفی، اور اس سال کہتے ہیں 1 یا 1.5% پہ ہوگی. انڈیا 11% سے گرو کر رہا ہے. ہم یہ سسٹین نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارا جو سلوشن ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بجائے یہ جو ہے نا پیچ ورک کرنے کے بھی اس کو پکڑ کے ادھر کر دو تو ایک نئی حکومت بنا لو، ادھر اس کو نکال کے ادھر کر لو، یہ اس قسم کی چیس بورڈ سے ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پاکستان کو اب ایک ری سیٹ چاہیے اور وہ ری سیٹ ایک نئے الیکشن کے ذریعے ہو سکتا ہے. اسی سسٹم میں رہتے ہوئے نیا الیکشن ہونا چاہیے. جی، بالکل آئین کے تحت ایک نیا الیکشن ہو اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہو تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان کہ وہ اپنے اپنے دائرے کار کے اندر کام کریں گے اور سب سٹیک ہولڈرز مل کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اکانومی ول بی پرائرٹی. گورنمنٹ نے تو الیکٹرل ریفارمز کی بات کی ہے. اگر الیکشن آپ نے کروانے جانا ہے تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ آئیے بیٹھیے الیکٹرل ریفارمز کرتے ہیں تاکہ کسی کو اس حوالے سے شک و شبہ نہ رہے. تو ول یو بی ولنگ ٹو سٹ؟ اور اچانک سے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، حکومت جو ہے 3 سال سے خاموش تھی. ہم نے 2018 کے بعد ایک کمیٹی بنائی جس میں کہا گیا کہ ہماری شکایات ہیں 2018 کے انتخابات میں، ان کا آپ جائزہ لیں اور آگے کے لیے اصلاح کریں. 3 سال حکومت نے اس کمیٹی کو مردہ خانے میں رکھا. اب جب 8 ضمنی الیکشن یک ہاری ہے تو ان کو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تو کام ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو کوئی چور دروازہ نکالو، کوئی الیکٹرانک دھاندلی کا منصوبہ نکالو. انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ہیکرز کو لا کے ملازم رکھا ہے. اب یہ ایک آن لائن ووٹنگ جو کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے اگر آن لائن ووٹنگ ممکن ہوتی تو امریکہ میں ہوتی، برطانیہ میں ہوتی، جرمنی میں ہوتی، فرانس کے اندر ہوتی. یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ اپنے لوگوں کو کیوں گھنٹوں گھنٹوں لائنوں پہ لگاتی ہیں؟ یہ کیوں باہر سے پوسٹل بیلٹ کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ آئے؟ یہ تو انسٹنٹ ہو سکتا ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سائبر سیکیورٹی ونگ نے، ایف بی آئی نے، ہارورڈ یونیورسٹی نے، ایم آئی ٹی نے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے، دنیا کے ٹاپ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے کمپیوٹر سائنٹسٹ نے اور آئی ٹی کے ایکسپرٹس نے ڈیفینیٹو رائے دی ہے کہ انٹرنیٹ بیسڈ اور آن لائن ووٹنگ سیکیور نہیں ہے. دیکھیے ابھی امریکہ میں کیا بحث چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے الیکشن کو رشیا نے ہیک کیا ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں؟ تو دنیا میں آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو محفوظ ترین بیلٹ ہے وہ پیپر بیلٹ ہے، چونکہ آن لائن کو ہیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اب یہ جو
ایک کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو آن لائن، یہ تو ایک علیحدہ ہوگی، لیکن اس کے اندر تو ہوگا نا، اس میں چپس تو ہوں گے، اس میں سافٹ ویئر پروگرام تو ہوگا، جس کی کسٹڈی میں وہ مشین ہوگی. آپ اس بات کو نہیں کر سکتے اگنور کہ کوئی 10-5 ہزار مشینوں کے اندر ایک اسپیشل چپ لگا کے بالکل ٹھیک ہے، دیٹ میک سینس، دیٹ میک لاٹ آف سینس آپ جو بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے بھی جو بات کہی ہے کہ جی اس وقت تبدیلی نہیں ہو سکتی، اگر ان ہاؤس تبدیلی بھی پارلیمانی سسٹم میں ہے اور ایک بڑا جائز طریقہ ہے، اگر گورنمنٹ صحیح پرفارم نہیں کر رہی تو آپ اس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ نہیں دیکھیے نا، ان ہاؤس تبدیلی کا مقصد کیا ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو نمبرز ہیں، آپ ایک مانگے تانگے کی حکومت بنائیں گے، ہوچ پوچ حکومت بنا لیں گے. پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت چاہیے. اگر آپ ایک کمزور سی کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، اس کے اندر آپ کوئی ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نو کانفیڈنس ہے، اس کی ایک تاریخ ہے کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ لیں، جب تک آپ کو کچھ ادارے سپورٹ نہ کریں، تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ گنتی پوری ہوگی. آپ نے دیکھا چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد 64 بندوں نے دیا، تو وہاں ووٹوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے، وائس چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے نا احسن صاحب کہ ہم الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، لیکن یہ جو ووٹ دینے والے تھے یہ تو پولیٹیشین ہے، کوئی وہاں پر گن پوائنٹ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. الیکشن میں جیتی اپوزیشن، ادھر تو ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں، کسی بھی ملک میں جب ریاست غیر جانبدار ہو جائے نا، تو بمشکل 5% لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں جو ریاست کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. ریاست کی طاقت اور جبر کا 95% لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ مثال بری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ ضرور سوچنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دشمن ملک ہے، وہاں جمہوریت چل رہی ہے 70 سال سے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی کوئی ایسی رپورٹ پڑی ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، اس نے بی جے پی کے کوئی ٹکڑے کرنے کا آپریشن کیا ہو، اس نے کانگریس کی کوئی آپریشن کیا ہو توڑنے کا، اس نے الیکشن میں کسی کو جتانے کے لیے مداخلت کی ہو، یا انڈیا کے اندر کسی سیاستدان نے ان کا نام لے کر الیکشن کے حوالے سے کوئی تنازع کھڑا کیا ہو؟ کیا بنگلہ دیش میں ایسے وہ ہوتا ہے؟ کیا برطانیہ کی MI6 بہت بڑی ایجنسی ہے، اس کے اوپر کبھی الزام لگتا ہے؟ اسرائیل کے اندر موساد ہے، ان کی بھی ایجنسی ہے، کیا اسرائیل کی کسی سیاسی جماعت نے ان کی ایجنسی پہ کبھی الزام لگائے؟ ہمارے یہاں کیوں لگتا ہے؟ یہ دکھ ہوتا ہے ہمیں. دیکھیے ہماری، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہماری ایجنسی ہے نا، دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہے. 98% جو یہ کام کرتے ہیں نا پاکستان کے دفاع کے لیے، اس پہ ہر پاکستانی کو انہیں سلوٹ کرنا چاہیے. لیکن جب ان کو 2% سیاست میں مداخلت کرائی جاتی ہے، ان کا وہ سارا کام تباہ اور برباد ہو کے تنازع میں کی نظر ہو جاتا ہے. احسن صاحب، ایک سوال پھر یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ اگر کمزور لوگ سیاسی قائدین اپنی جماعتوں میں رکھیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ان نظریاتی لوگوں کو جو پارٹی سے، جن کی نظریات سے کمٹمنٹ ہے، لیکن اگر خوش آمدیوں کو اور ایسے کرپٹ لوگوں کو ساتھ لائیں گے تو پھر ایجنسیوں کا کام تو آسان نہیں ہوگا. کیا آپ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کے اندر یہ کلچر آیا کہ جس میں اصول کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، پرفارمنس کی بنیاد پر لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہوں، لوگوں کو اوپر لایا گیا ہو؟ کیا یہ ایک وجہ نہیں ہے ایجنسیوں کا کام جو آسان ہوا؟ ایک بہت بڑی تبدیلی سمیع صاحب یہ ہے کہ 2018 کا جب الیکشن تھا، میں 1993 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ پنجاب کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے نا، لوگ گاؤں میں چارپائی نہیں ڈال کے دیتے تھے کہ ان کو بٹھانا ہی فضول ہے. اس کے باوجود کہ لوگوں کو 2018 ایک سال پہلے سے پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ذبح ہی نہیں کر رہی بلکہ الٹی چھری سے ذبح کر رہی ہے، پنجاب میں ہم نمبر 1 پارٹی بن کے ابھرے. 2018 سے لے کر آج 2021 تک مسلم لیگ نون کا ایک بھی MNA، ایک بھی MPA، ایک بھی کاؤنسلر نہیں ٹوٹا. لوگ اپنی جماعت کے بیانیے کے ساتھ، لوگ اپنے قائد کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے باوجود کہ 4 سالوں میں جتنی کردار کشی نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم ڈسکا جیت رہے ہیں، اس کے باوجود ہم وزیر آباد جیت رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نوشہرہ جیت رہے ہیں، اس کے باوجود ہم تقریباً کراچی جیت گئے تھے. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں میں شعور بھی آ رہا ہے اور وہ پختہ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر احسن اقبال ہمارے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی سیاست پر بات کر رہے ہیں.
यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जब वापस आएंगे तो उनसे सवाल करेंगे कि अब ख़बरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाला जा रहा है, नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी। हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में इस वक्त एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की सियासत पर हम बात कर रहे हैं। एहसन साहब, शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया। इमरान खान साहब ने भी आज जो लोगों से गुफ्तगू की है उसमें भी उन्होंने बड़े फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भागने की कोशिश कर रहे थे, हम भागने नहीं देंगे। ECL में उनका नाम अब ये पता चला है कि झंडे पे आ गया है, नैब ने भी दरख्वास्त दे दी है, कल काबीना का इजलास है, एक नई सिचुएशन है उनके लिए, वो बाहर जाना चाहते थे। अब आपकी जमात की क्या हिकमत अमली? डर क्या है शहबाज शरीफ साहब से आखिर? हाँ, ये वो हमें भी नहीं समझ, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं ये फोबिक हो गए हैं। इनको नवाज शरीफ फोबिया है, इनको शहबाज शरीफ फोबिया है, इनको मुस्लिम लीग नून फोबिया है। देखिए 3 साल ज़ाय कर चुके हैं और आज भी जो इनका बयान है कि मैं शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं कहते कि मैं महंगाई को नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं कहते बेरोज़गारी को नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं कहते कि मैं पाकिस्तान से दहशत गर्दी को नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म करूंगा। जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं। इनकी सुबह होती है तो ये शहजाद अकबर साहब से ये पूछते हैं कोई नया केस बनाया, शाम होती है तो ये पूछते हैं कि भी किसी को अंदर किया कि नहीं किया। आप इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ हुक्मरानी नहीं कर सकते। एक डी चौक के कंटेनर पे खड़े होकर अपोजिशन करना और बात है, लेकिन जब आप हुक्मरान होते हैं तो आपके अंदर एक तदब्बर, एक फरासत, एक दानिशमंदी और एक मुल्क को इकट्ठा करने की सलाहियत होनी चाहिए। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2013 में जब हम आए तो हमारे पास स्प्लिट मैंडेट था। पंजाब में हमारी हुकूमत थी, वफाक में थी, लेकिन KP में बड़ी सख्त मुखालिफ हुकूमत थी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े रोज़ हमें सुबह शाम गालियाँ निकालते थे, जब पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ तो इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ ला के क़यादत, कौमी क़यादत के साथ बिठाया गया और हमने सब के साथ मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसके नतीजे में हमें कामयाबी मिली। जब CPAC शुरू हुआ तो CPAC पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा कौमी कायदीन को बुलाया, सबको एक्सप्लेन किया। उसके बाद इनको बशमूल इनके परवेज़ खटक साहब को मैं ख़ुद लेकर बीजिंग गया तमाम वज़राए आला के साथ, और एक कौमी यकजहती के साथ हमने CPAC को कामयाब किया। तवानाई की पॉलिसी थी, उसके ऊपर हमने सबके साथ मिलकर काम किया। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आज परवेज़ खटक साहब को बुलाएं और उन्हें पूछें कि हमारी हुकूमत में उनको हमने कितनी इज़्ज़त दी है। वो कहेंगे मुझे बहसीयत वज़ीर आला मैं इनको गालियाँ भी निकालता था, लेकिन जब मिनिस्ट्री में आता था तो मुझे इज्जत मिलती थी। अच्छा, एक बात आपने, ठीक है ये आपकी बात, आपने बड़ा नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया। आप जो गवर्नमेंट की जो नाकामी है उसमें आप महंगाई को, बेरोज़गारी को एक बड़ा आप उसको अहमियत देते हैं और बड़ा ये इल्ज़ाम है। आज इमरान खान साहब लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो महंगाई है, बिजली के बारे में ख़ास तौर पर कहा कि ये जो सारे एग्रीमेंट हैं बिजली की कंपनियों के साथ, ये माजी की हुकूमतों ने किए, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट की बात हुई, सर्कुलर डेट की बात हुई, महंगे एग्रीमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से हम बिजली की कीमत बढ़ाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे जो काम हैं उनका ये कहना है कि ये माजी की हुकूमतों के किए हुए हैं, हम तो उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल पहले भी माजी की हुकूमतों ने मेरे ख्याल में IMF के साथ मुआहदा किया था। जी समीर साहब, वो एक लतीफ़ा है कि अमेरिका का इलेक्शन हुआ तो नया सदर आया, तो वहाँ रवायत है कि जो पिछला सदर है ना, वो अमेरिका के सदर के लिए, नए आने वाले सदर के लिए कुछ पैगाम छोड़ के जाता है। तो जो पुराना सदर था उसने नए सदर को कहा, देखो मैं ये 3 लिफाफे तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओगे ना तो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, तो लिहाजा इनको किसी सेफ में बंद कर लो। वो कुछ अरसा हुआ, 6 महीने के बाद बड़ा बहरान आया, तो उसने कहा मैं वो लिफाफा खोलूँ। पहला लिफाफा खोला, उसमें लिखा था ब्लेम द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, कि पिछली हुकूमत पर सारा इल्ज़ाम फेंक दो। तो उसने वो किया और निकल गया उससे। नहीं, जो पावर के एग्रीमेंट हैं, नहीं, वो माजी की हुकूमतों ने मैं उसके जवाब देता हूँ। फिर कुछ अरसे बाद 6 महीने गुजर गए, फिर बहरान आ गया,
تو اس نے کہا کہ پھر کیا کروں, دوسرا لفافہ کھولوں. اس نے کہا کہ بلیم دا انٹرنیشنل سرکمسٹانسز. اس نے وہ سارا بلیم جو ہے بین الاقوامی حالات پہ ڈال دیا, اور وہ چلو پھر بحران ٹل گیا. کچھ 4-6 مہینے بعد پھر بحران میں پھنس گیا. اس نے کہا میں تیسرا کھولتا ہوں, پہلے 2 سے مسئلہ حل ہوا تھا. تو وہ جب تیسرا کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اسٹوپڈ یو بیٹر ریزائن, چونکہ تیسرے لفافے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ بجلی کے جتنے معاہدے ہوئے ہیں یہ سب ہماری جو ایوریج پروڈکشن ہے اس سے سستے ہیں. یہ بحران کیوں بنا ہے؟ دیکھیے بحران یوں بنا ہے, جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ نے کی ہے, ہم نے جو پروجیکشن کی تھی پاکستان میں بجلی کی مانگ کی, وہ 6% گروتھ کے اوپر کی تھی, چونکہ ہم 5.8 پہ آ گئے تھے. اور ورلڈ بینک نے کہا تھا 19 اور 2020 میں پاکستان 6% سے گرو کرے گا, اور ہمارا بھی یہی تخمینہ تھا. جب آپ 6% کی ایسٹیمیشن سے ڈیمانڈ یا ملک کے اندر بجلی کی کھپت کو پروجیکٹ کریں گے, اور آپ اس 6% کی جگہ منفی کریش کر کے لے آئیں گے, تو یقیناً وہ جو آپ نے 6% پہ بجلی لگائی ہے وہ تو فاضل ہو گئی نا. اس میں ایک اور بات ہے, اس میں ایک اور بات ہے. دیکھیں انرجی کے لیے صرف بجلی ہی تو ایک سورس نہیں ہوتا. یہاں پر سولر سسٹم آتے ہیں, وہاں پر ونڈ کی جو بجلی ہے وہ آتی ہے. تو آپ نے 6% گروتھ پہ سارے کا سارا وہ ان سے آئی پی پیز کے ساتھ اور دوسرے جو مہنگے بجلی کے کارخانے ہیں ان کے ساتھ کر لیا. یہ آپ نے نہیں سوچا کہ کوئی اور سورسز بھی ہوں گے؟ دیکھیے سمیع صاحب, ہماری ہی انرجی پالیسی کا یہ کمال تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈائیورسفائیڈ انرجی پالیسی رکھی ہے. کوئلے کے منصوبے لگے, وہ سستے ترین تھے. تھر کو جیسے میں نے کہا ہم نے اس میں لے کر آئے, اور جو امپورٹڈ کوئل تھا وہ بھی تیل کے منصوبوں سے سستا تھا. پھر ہم نے RLNG کے منصوبے جو لگائے وہ بھی سستے ترین تھے اور ایفیشینٹ ترین منصوبے تھے. پھر جو ہم نے سولر کے لگائے وہ بھی, اور جو ونڈ کے لگائے تھے اس سے ہم نے ایک کرٹیکل میس لگایا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم رینیوبل انرجی بہت زیادہ لگا لیں, اس لیے کہ ہمارا جو بیس لوڈ ہے نا وہی پورا نہیں تھا. یہ جو رینیوبل انرجی ہے یہ آتی ہے جب آپ کا بیس لوڈ پورا ہو تو اس کے اوپر آپ اس کو ایڈ آن کرتے ہیں. تو ہم نے جو اسی طرح جو ہائیڈل کے ہم نے منصوبے لگائے وہ بھی سستے تھے. پرابلم 2 وجہ سے ہوا ہے. ایک یہ ہوا ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہماری مانگ کریش کر گئی. اکانومی جب نیچے آئی تو آپ کی بجلی کی مانگ ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی گورننس کا کولیپس ہوا ہے اس سے آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبلز میں اضافہ ہو رہا ہے اور بجلی کی چوری میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا یہ اس لیے کہ یہ بل اکٹھے نہیں کر پا رہے, اور یہ جو لائن لاسز ہیں ان پہ قابو نہیں کر پا رہے. اور جب بجلی کی کھپت بڑھ گئی ہے تو اگر آپ فی یونٹ لاس کر رہے ہیں تو جتنے یونٹ زیادہ ہوں گے اتنا وہ آپ کا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا جائے گا. تو لہٰذا میں یہ پھر کہوں گا کہ یہ ساری ان کی انکمپٹنس ہے جس کا یہ بلیم دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہماری پالیسیز ہیں, یہ کہتے ہیں جی مصنوعی ڈالر کا ریٹ تھا, انہوں نے بڑا یہ آرٹیفیشلی کیا تھا. مصنوعی بنیاد 6 مہینے سال رہتی ہے, 5 سال نہیں رہتی. ہم نے 5 سال تک 4.5% افراط زر کو کنٹرول رکھ کے دکھایا ہے. ہم نے 5 سال ڈالر کی اور روپے کی قیمت کو مستحکم رکھ کے دکھایا. تو 5 سال کوئی تکا نہیں لگتا, اس کے پیچھے کوئی ساؤنڈ اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ تو بیچارے 101 کا سبق پڑھ رہے ہیں نا, اپرینٹسشپ پہ آئے ہیں. اب خود پرائم منسٹر کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں تھا ملک کے مسائل کا. بھئی آپ لوگوں کو تو بیوقوف بناتے رہے کہ میں 20 سال سے تیاری کر رہا ہوں. فیئر انف. لیکن بہت سارے پروجیکٹ ایسے اقبال صاحب حکومت نے شروع کیے, پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے, جیسے اورنج ٹرین ہے, 220 روپے کی ٹکٹ جو ہے وہ کاسٹ ہے اس کی, لیکن آپ اگر 60 روپے پہ وہ یا 40 روپے پہ وہ ٹکٹ دیں گے تو آپ جو اپنا ڈیٹ ہے اس کو ایکیومولیٹ کر رہے ہیں نا اس میں. تو وہ جو منصوبہ ہے 2-3 سال کے بعد اس کو کیسے آپ سپورٹ کریں گے, کتنا زیادہ اس کا ڈیٹ آ جائے گا؟ میں عرض کروں کہ یہ بھی جو ہمارے حکومت والے نا یہ ان کی ناسمجھی ہے. دنیا بھر میں میس ٹرانزٹ جو ہے خسارے میں چلتی ہے. اگر آپ اس کا آپریٹنگ بجٹ بنائیں گے, آپریشن کا ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا, کتنے % لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا آپ دیکھیں نا. وہ اگر نیو یارک سٹی میں وہاں پر ٹرین سسٹم ہے تو وہ میس ٹرانزٹ وہاں پر 80-70% لوگوں کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتی ہے, جبکہ اورنج ٹرین میں تو جتنے لاہور میں لوگ ہیں 2% یا 3% یا 4%. وہ تو آپ دیکھیے نا, کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے ٹریول کم ہو گیا ہے, لیکن میس ٹرانزٹ ہے, چاہے وہ BRT ہے چاہے وہ یہ ٹرین ہے, اس کا جو آپ انالیسس کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑتا ہے اس کے ٹکٹ کے ریونیو کے ساتھ
کہ کتنا سڑکوں کا کنجیشن کم ہوا ہے، کتنی جو پولوشن ہے وہ کم ہوئی ہے، کتنی جو پروڈکٹیوٹی ہے فاسٹر موومنٹ آف گوڈز سے اور پرسن سے وہ بڑی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک دن میں فیروزپور روڈ کے اوپر کوئی چیز لینے کے لیے گیا تو وہاں میں نے دکاندار سے پوچھا کہ جی یہ میٹرو جو بنی ہے اس سے کیا آپ کو کیا بنا، فائدہ ہوا ہے کچھ؟ اس نے کہا جی فائدہ۔ اس نے کہا کبھی بھی ہماری لیبر جو قصور سائڈ سے آتی تھی کوئی ہمیں نہیں پتا تھا کہ 10 بجے آئے گا، کوئی 11 بجے آئے گا، جی بس نہیں ملی، جی ویگن نہیں ملی۔ کہتے جی آپ ڈاٹ 9:30 بجے ہمارا دکان کھلتی ہے، 9:30 بجے ساری لیبر آئی ہوتی ہے، چونکہ ڈیپینڈیبل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن احسن صاحب وہ صرف قصور سے آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوا، شہر میں تو 500 پوائنٹس ہیں۔ بات صرف یہی ہو رہی ہے کہ اتنی کاسٹ پہ آپ نے 1 یا 2 روٹس پہ ان کو فائدہ ملا، باقی جو 80-90% پاپولیشن ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر آپ ہماری حکومت ہوتی تو دیکھتے کہ پورا لاہور شہر کور ہو جاتا، دوسرے بھی۔ اب اسلام آباد ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسلام آباد میں اب اتنی زیادہ ضرورت ہے یہ جو روات والی لائن ہے، اور اس کے لیے ہم بجٹ میں پیسے رکھے گئے۔ انہوں نے وہ روات سے جو نئی سڑک نئی میٹرو بنانی تھی وہ کیا کرنی تھی، جو نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے 90% ہم ڈھانچہ مکمل کر گئے تھے، 3 سال ہو گئے وہ نہیں چل سکی ان سے۔ گرین لائن کراچی کی 90% مکمل ہو گئی تھی 2018 میں، لیکن جی 3 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اب نالائکی کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر احسن اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا، جب واپس آتے ہیں تو کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان اور بھارت کے جو آفیشلز ہیں، سیکیورٹی آفیشلز، وہ بتایا جا رہا ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان آیا کہ 370 جو ہے وہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ لیکن آج وزیراعظم صاحب نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر بھارت 5 اگست والی پوزیشن پر نہیں جاتا واپس تو کسی طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں، احسن اقبال صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر احسن اقبال ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے بات کریں گے، کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں احسن صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور مسائل کا حل یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں، ایک نئی حکومت ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہو مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے، سسٹم میں تبدیلی کے حوالے سے، تو آپ جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی جماعت گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے اس بارے میں تو پی ڈی ایم بھی موقف دے چکی ہے اور ہماری جماعت کا بھی آ چکا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو اعتماد کھو چکی ہے۔ اس کے ساتھ تو ہم جس وقت بھی بیٹھے ہیں، ابھی تازہ ترین مثال فیٹف کی ہے کہ ہم نے قومی مفاد کے اندر لیجسلیشن کی، لیکن جب ان کی ان جو انٹرونشنز تھی اس پہ اعتراض کیا، جو یہ چاہتے تھے فیٹف کا نام لے کے 90 دن مخالفوں کو، صحافیوں کو، بزنس مین کو اندر کرنے کا قانون بنا سکیں، اس کو جب ہم نے بلاک کیا تو انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا، جی یہ تو نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو این آر او مانگتے ہیں۔ تو جب بھی حکومت کے ساتھ ہم نے کوئی قومی معاملے پہ انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے ہمیں این آر او کا تانا مارا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ حکومت جو ہے قابل آپ اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا اس میں جس طرح آپ نے انتخابی اصلاحات کی بات کی تھی، ہم نے انکار نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہے وہ آئینی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد منصفانہ الیکشن کرے۔ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اس کو اپنی تجاویز بھیجے اور سب جماعتوں کو الیکشن کمیشن بلائے، وہاں پر ہم اتفاق رائے کریں گے اور جو بھی اتفاق رائے ہوگا اس کے مطابق لیجسلیٹ کر لیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن، حکومت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن انیشیٹو لے، اسٹیک ہولڈرز کو بلائے، بیٹھے بات کرے، قوانین طے کرے، تو آپ بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیے حکومت نے جو ابھی 2 آرڈیننسز جاری کیے ہیں، یک طرفہ طور پہ بلڈوز کر کے، الیکشن کمیشن کو نہیں اعتماد میں لیا، کسی سیاسی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا،
اس سے صاف بدنیتی کی بو آتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے نظام میں یک طرفہ طور پہ ایسی تبدیلیاں لائیں جو ان کو فائدہ دیں یا جس کا یہ غلط فائدہ اٹھا سکیں. اچھا، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ عید کے بعد اس پر ایک اپنی میٹنگ کریں گے، تو آپ پھر الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو فیصلہ کرے گا آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی آگے تمام پولیٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان سب کے ساتھ کنسلٹیشن کرے اور اس کے بعد اپنی رائے کو فرم اپ کرے. جی علینا، آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کر ہی دیا تھا، یہ سوال کرنا تھا میں نے. اچھا، اب میں آتا ہوں، یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے ایسا صاحب، اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے آفیشلز، سیکیورٹی آفیشلز اور بھارت کے، ان میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بھارت کی خواہش پر ہو رہی ہے، اور اس میں پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان آ گیا کہ 370 جو ہے وہ ریلیونٹ ہے بھارت کا، یعنی وہ انٹرنل ایشو ہے بھارت کا. پھر بعد میں انہوں نے اس کو ریٹریکٹ بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں سنتا ہوں، بتایا جا رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اگر 5 اگست والی سچویشن پر نہیں جاتے انڈینز واپس تو کوئی بات نہیں ہوگی. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ وہی ہو رہا ہے جو آج سے 3 سال سے کھیل ہو رہا ہے کہ ہر سنجیدہ سے سنجیدہ چیز بھی یہ حکومت نہایت غیر سنجیدہ انداز میں کرتی ہے اور اس کا تماشا بنا دیتی ہے. دیکھیے، انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو چھوڑیے، کشمیر کوئی مذاق نہیں ہے. کشمیر کے اوپر 70,000 80,000 سے زیادہ قربانیاں دی جا چکی ہیں. پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہماری ان کے ساتھ ایک ایموشنل، اخلاقی، آپ کہہ لیجئے قانونی، سیاسی، ہر لحاظ سے کمٹمنٹ ہے. اور کشمیر کے عوام اگر کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان کشمیر کو کسی صورت بٹرے نہیں کر سکتا. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جب تک کشمیر کی قیادت یا عوام اس کے اندر فریق نہیں ہوں گے، چونکہ فرسٹ سٹیک ہولڈر تو وہ ہے نا، وہ قابل عمل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا ڈائیلاگ کریں تو جب تک اس کی براڈ بیسڈ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھیے، جنرل مشرف نے بھی کوشش کی لیکن وہ کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کی پشت کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز کہ جس کی پشت کے اوپر سیاسی کنسنسس نہیں ہوگا، نیشنل اونرشپ نہیں ہوگی اور کشمیر کے عوام کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ میرے نزدیک کامیابی کے کوئی امکان نہیں ہے. اچھا، پھر ایک سوال اٹھتا ہے، جیسے گلگت بلتستان کی جب حیثیت کو تبدیل کرنا تھا تو ایک مرگلا روڈ پر ایک گیسٹ ہاؤس میں ایک میس میں ایک میٹنگ بلائی گئی، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بھی شریک ہوئے بیکاز اٹ واز ریگارڈنگ گلگت بلتستان. اب اگر کشمیر کے مسئلے پر کوئی میٹنگ بلائی جاتی ہے نیشنل لیڈرز کی اسی گیسٹ ہاؤس میں یا اسی میس میں، تو مسلم لیگ نون اس میں شرکت کرے گی؟ دیکھیے نا، جہاں تک سیکیورٹی مسائل ہیں ان کے اوپر اگر کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی بریفنگ دینا چاہے تو یہ ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے. یہ معمول ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو کشمیر کا مستقبل ہے اس کو ہم پاکستان میں یک طرفہ طور پہ طے نہیں کر سکتے جب تک اس میں کشمیر کے عوام کی رائے اور ان کی قیادت کی رائے شامل نہیں ہوگی. انڈیا اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے کشمیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ سہ فریقی مسئلہ ہے جس میں انڈیا پاکستان بھی فریق ہیں لیکن فریق اول کشمیر کے عوام ہیں. لہٰذا ہمارا جو مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے عوام کو جو قابل قبول حل ہوگا وہی پاکستان کو بھی قابل قبول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. بجٹ سیشن ہے، حکومت کسی وجہ سے بجٹ پاس نہیں کروا سکتی، ترین صاحب کا گروپ اور کوئی گروپ پیچھے ہٹ جاتا ہے، گورنمنٹ ظاہر ہے اسمبلی تو رہے گی، گورنمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو آپ کی پارٹی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرے گی؟ تب میرا خیال ہے کہ دیکھیے اب یہ باقی باندھا جو 1.5 سال ہے اس کے لیے حکومت بنانے کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کا سارا ملبہ اپنے سر لینے والی بات ہے. وہ تو 5 اگر الیکشن ہوں گے تو پھر بھی اگر آپ جیتے ہیں تو بھی ملبہ تو یہی ہوگا، ملبہ یہی ہوگا. لیکن 5 سال آپ کے سامنے ہوں گے، 2-3 سال آپ محنت کریں گے اور اگلے 2 سالوں میں اس کا پھل کھائیں گے. یہاں تو 1.5 سالوں میں پتھر ہی کھائیں گے. چونکہ نہیں، لیکن اگر قوم کو ضرورت ہے ایک لیڈرشپ کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سلوشن دے سکتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ 1.5 سال ہے. نہیں، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ اگر یہ بجٹ بھی نہیں پاس کرا سکتے تو اس کے بعد پھر نیا الیکشن کرایا جائے.
دیکھیے جب تک آپ کے پاس ایک سٹیبل حکومت نہیں ہوگی وہ ریفارم نہیں کر سکے گی. پاکستان کو آج ریفارمز کی ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, معیشت کے میدان میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے, گورننس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن پھر یہی آرگومنٹ لے کے تو عمران خان جا سکتے ہیں اپنی پارٹی کے پیچھے, قوم کے پاس جا سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس اکثریت نہیں تھی, مجھے ریفارمز چاہیے, اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے, میں تو جگہ جگہ پہ بلیک میل ہوا. پاکستان میں جتنی مضبوط حکومت عمران خان کے پاس رہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک پیج پہ, عدالتوں نے ان کی ہر چیز پہ ان کا ساتھ دیا ہے, میڈیا کی آواز انہوں نے بند کرے رکھی. نہیں عدالتوں نے تو بڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے دیے ہیں, لوکل باڈیز بحال کر دیے جو انہوں نے توڑے تھے. 6 ہفتے ہو گئے ہیں, اچھا کہ آپ نے ذکر کر دیا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بینچ 6 ہفتے ہو گئے ہیں لوکل باڈیز بحال ہوئے, پنجاب حکومت نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا فیصلہ, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایسا کنٹیمپٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو, 6 ہفتے گزر جائیں, اس پہ عمل درآمد نہ ہو, تو پھر نیچے کسی ادارے کی کیا حیثیت رہے گی؟ شہباز شریف صاحب ابھی جا تو نہیں بڑی رہے, مضبوط حکومت کسی کی نہیں آئی تھی, بیرون ملک جا تو نہیں رہے, لیکن یہی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزن ہے, ان کے پولیٹیکل ریزن ہے؟ نہیں ان کی دیکھیے شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ باہر کیوں جاتے ہیں, ان کی چوائس نہیں ہے. وہ جب کینسر کے مریض ہوئے تو وہ جلا وطنی میں تھے, لہٰذا انہوں نے اپنا علاج باہر کرایا جب وہ جلا وطنی میں تھے, اور کینسر کا ہر پیشنٹ اپنا چیک اپ کراتا ہے اسی ڈاکٹر سے جس کے پاس اس کی ہسٹری ہوتی ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. اور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی ہر 6 ماہ کے بعد وہ جا کے چیک اپ کرایا کرتے تھے, آپ کو سب جانتے ہیں. تو یہ صرف حکومت جو ہے غیر انسانی رویوں کا مظاہرہ کرتی ہے اور بیماریوں پہ سیاست کرتی ہے. لیکن احسن صاحب وہ نواز شریف صاحب کے ضمانتی تھے, 4 ہفتے کے لیے نواز شریف صاحب کو اجازت ملی تھی, اب 70 ہفتے. نہیں, نواز شریف صاحب کو فیصلے میں لکھا ہے کہ جب ان کے معالجین تصدیق کریں گے کہ وہ فٹ ہیں وہ آ جائیں گے, اور اگر حکومت کو اعتراض ہو یا شبہ ہو کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا یا وہ طول دے رہے ہیں, تو اس کا میکنزم بھی فیصلے میں لکھا ہے کہ وہ ہائی کمشنر کے ذریعے ان کے معالجین سے تصدیق کر سکتی ہے. آج تک حکومت نے ان کے معالجین سے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن میاں صاحب کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی تو نہیں ہوئے ابھی تک. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں تبھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کا علاج آپ کے گھر پہ بھی رہائش کے ساتھ بھی جاری رکھ سکتا ہے. اور یو کے میں کووڈ کی وجہ سے تمام پروسیجرز ڈیلے ہیں, اور ان کے بھی کارڈک پروسیجرز ہیں جو ڈیو ہیں. جو ہی وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا, اس کے بارے میں ہم کہیں کہ جی وہ قانون سے فرار کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ذرا زیادتی ہے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے وقت نکالا. موضوع بہت ہیں, سوالات اور بھی بہت ہیں, لیکن پروگرام کا وقت اتنا تھا. پھر انشاءاللہ کسی دن دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے اور جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.